अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 4 मार्च 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सेनेट इलेक्शन के बाद सियासी दंगल शुरू हो चुका है। एक बड़ी बहस गर्म है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात को शिकस्त हुई है सेनेट इलेक्शन के अंदर, जिसमें इस्लामाबाद की सीट अपोजिशन जमात के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी जीते हैं। इस हवाले से अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का ऐलान कर दिया है। पार्लियामेंट से, सेनेट से एतमाद का वोट लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चैलेंज किया है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे मुखालिफ है। हम इसका फैसला आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को चैलेंज दिया है कि अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हार गए तो फिर वो अपनी हुकूमत भी छोड़ सकते हैं। वो अपने उसूलों पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन आज काम हकीकत ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक बड़ा चैलेंज है अपोजिशन जमातों को, और अपोजिशन जमातों के लिए एक बड़ा इल्ज़ाम भी है कि वो जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन जमहूरियत तो ये कहती है कि उनके उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं जीतना चाहिए था, क्योंकि उनके पास जो एक तादाद थी वोटों की, मुकर्ररा तादाद, वो उनके पास नहीं थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने पैसों के ज़रिए से वोटों की ख़रीदारी की है, जिसके बाद जमहूरियत का नाम लेना उनके लिए बाइसे शर्म है। बहरहाल काम पाकिस्तान के अंदर सेनेट का जो नया चेयरमैन है उस हवाले से भी अब एक बड़ा दंगल सजने जा रहा है, जिसमें सेनेट के जो चेयरमैन हैं उनकी तब्दीली के हवाले से भी अफवाहें हैं और इसमें हुकूमत को टफ टाइम देने का इशारा है। लेकिन आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर अगर इसी तरह से सियासी माहौल रहा तो फिर सियासी कशीदगी बढ़ेगी और पाकिस्तान की तरक्की का जो सफ़र है वो किसी हद तक मुतासर हो सकता है। लिहाजा अवाम को फैसला करना होगा कि हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान वतन अजीज पाकिस्तान के साथ कितने हमदर्द हैं और कितने मुखलिस हैं। आगे बढ़ने से हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर से है। एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की अपनी ही अदालत की जानिब से एक नया फैसला नाफिज किया गया है, नया फैसला सुनाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि मोदी हुकूमत को, भारतीय हुकूमत को जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स हैं उनके तहत आम कश्मीरियों की गिरफ्तारी रोक देनी चाहिए, जिसमें निहत्ते कश्मीरियों को जेलों में डाला जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है। साथ का मकबूजा कश्मीर से खबर सामने आ रही है कि गुज़श्ता 4 महीनों के दौरान भारत की मोदी हुकूमत के ज़ालिमाना इक़दामात से तिजारत मुतासर है और तिजारत करने वाले लोगों को काफ़ी मसाइल का सामना है। सिर्फ गोश्त की तिजारत से मुंसलिक कश्मीरियों को 4 अरब भारतीय रुपयों से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन भारतीय फोर्सेस दावा कर रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर हिज़्बुल मुजाहिदीन के एक बड़े खुफिया ठिकाने को पकड़ा गया है, जिससे भारी ग्रेनेड और दीगर असलहा बरामद हुआ है। साथ नाज़रीन आज फिर भारतीय फौज की दरिंदगी जारी रही है और 3 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बारामूला के इलाके के अंदर और पुलवामा के अंदर सर्च ऑपरेशन भी जारी है और इत्तला सामने आ रही हैं कि रात गए मुजाहिदीन और भारतीय फोर्सेस में झड़पें हुई हैं, जिसके नतीजे में 2 भारतीय फौजी हलाक और 5 जख्मी भी हो चुके हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत और श्रीलंका के ताल्लुकात के हवाले से है। आप जानते हैं श्रीलंका ने जैसे ही पाकिस्तान के सी-पैक गवादर मंसूबे में शिरकत का ऐलान किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कामयाब दौरे के मौके पर अहम मुआहिदों पर दस्तखत हुए। भारत को परेशानी लाहिक हो गई कि श्रीलंका हमारे हाथ से निकल रहा है। अब नाज़रीन भारत की मोदी हुकूमत की जानिब से एयरफोर्स के जो चीफ हैं, एयर चीफ, उनको श्रीलंका के दौरे पर रवाना किया गया है, जिन्होंने श्रीलंका की जो एनिवर्सरी थी उसमें शिरकत की है और भारत के जंगी जहाज़ों ने भी बाकायदा फ्लाइंग की है। इस हवाले से भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि श्रीलंका भारत के ब्लॉक में रहेगा, पाकिस्तान के ब्लॉक में नहीं जाएगा। इस हवाले से एयर चीफ को यकीन दहानी श्रीलंकन वज़ीर आज़म ने करवाई है। लेकिन हकीकत यह है कि श्रीलंका बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान और चाइना के साथ श्रीलंका के ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हैं बनिस्बत भारत के। इसलिए भारत की जो साजिशें हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो कभी कामयाब नहीं होंगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के हुक्काम की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है। आगे बढ़ने को हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत ही से है।
ہے۔ ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت نے بھوٹان اور نیپال بارڈر پر ہزاروں فوجیوں کو بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ 12 نئی بٹالینز کو بھرتی کر کے انہیں نیپال بارڈر پر بھیجا جا رہا ہے، جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں نیپال کے ساتھ بھارت کی کوئی فوجی جھڑپ ہو سکتی ہے۔ جس طرح سے چائنا بھوٹان اور نیپال کے ذریعے سے بھارتی علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے، ان سے بچنے کے لیے جدید اور نئی فوجوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ چائنا اب بھی بھارتی علاقوں پر کنٹرول حاصل کیے ہوئے ہے اور گوڈی میڈیا جھوٹ بول رہا ہے کہ معاملات سیٹ ہو گئے ہیں، چائنا اپنی فوجیں نکال رہا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ گوڈی میڈیا جھوٹ بول رہا ہے کہ معاملات چائنا کے ساتھ سیٹ ہو گئے ہیں، چائنا اپنے فوجیں بھارتی علاقوں سے نکال رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ آج بھارت کے اندر تقریباً 2 روز کے لیے ایک بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، فوجی لیول کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس میں راجناتھ سنگھ اور بھارت کے ڈیفنس سربراہ جنرل بپن راوت اور اسی طرح سے دیگر بڑے فوجی افسران خطاب کریں گے، اور مودی بھی 6 مارچ کو خطاب کریں گے۔ اس حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ جو نئی فوجی ملٹری اعلیٰ یہ جو ہائی لیول کی کانفرنس ہو رہی ہے، اس کا ہدف اور مقصد پاکستان اور چین اور دیگر دشمنوں کے خلاف تیاریوں کا جائزہ لینا اور مستقبل میں فیصلے کرنے ہیں کہ فوج کے پاس کیا آپشن ہیں اور کہاں کہاں پر کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ ناظرین تازہ ترین رپورٹس موصول ہو رہی ہیں۔ افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو اشرف غنی کے خصوصی مشیر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اشرف غنی کی حکومت الٹرنیٹو جو سلوشنز ہیں ان پر غور و فکر کر رہی ہے، یعنی اب آنے والے دنوں میں حکومت تبدیل ہو سکتی ہے، مخلوط حکومت انٹرم گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ ہے امریکہ کا اس پر غور و فکر شروع کر دیا گیا ہے، اور اشرف غنی کی حکومت نے بھی امریکہ کے اس منصوبے کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ صوبہ ہرات کے اندر کابل فورسز پر بڑے حملے ہوئے ہیں، جس میں 34 کابل فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور درجنوں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کابل حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے طالبان کی قید سے درجنوں قیدی بھی چھڑا لیے ہیں۔ رات کے افغان طالبان اور کابل فوج کے درمیان صوبہ ہرات کے اندر بڑی جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں کابل حکومت کو زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اشرف غنی کے نائب اور افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح کا دعویٰ ہے کہ انہیں ایک مرتبہ پھر قتل کرنے کا پلان بنایا گیا جسے ناکام بنا دیا گیا ہے، لیکن افغانستان کے اندر جو وہاں کے ماہرین ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ امراللہ صالح افغانستان کے اندر نہتے شہریوں کے قتل میں ملوث ہے۔ جن 3 خواتین کو گزشتہ دنوں ننگرہار میں شہید کیا گیا، اس حوالے سے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن افغانستان کے جو جرنلسٹ ہیں اور وہاں کے لوگ ہیں، ایکسپرٹس ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کابل حکومت ٹارگٹ کلنگ کر کے نہتے شہریوں کو، مخالفین کو، ناقدین کو راستوں سے ہٹا رہی ہے۔ آگے بڑھے جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین میانمار اور برما سے ہے۔ تازہ رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ برما کے اندر فوجی بغاوت کے بعد مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال جاری ہے۔ ایک تازہ واقعہ سامنے آیا ہے جس میں مزید 10 برما کے مظاہرین کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ جب سے یہ فوجی بغاوت اور مارشل لا شروع ہوا ہے تب سے لے کر اب تک تقریباً 50 جو عام نہتے لوگ تھے ان کو مار ڈالا گیا ہے، جبکہ درجنوں زخمی ہیں اور سینکڑوں گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ، امریکہ، یورپ نے برما پر پریشر ڈالنا شروع کر رکھا ہے کہ نہتے لوگوں کا، مظاہرین کا قتل بند کر دیا جائے، جبکہ ناظرین روہنگین مسلمان بھی خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں کیونکہ فوج ان کے خلاف بھی طاقت اور کریک ڈاؤن کا استعمال کر سکتی ہے، ان کے خلاف بھی قتل و غارت گری شروع کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین بنگلہ دیش سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ واجد حکومت پر الزام ہے کہ وہ مخالفین کو جیلوں کے اندر تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں ایک مشہور رائٹر اور صحافی کو بنگلہ دیش کی جیل کے اندر قتل کیا گیا۔ اب ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک اور مشہور کارٹونسٹ تھے، ان کو جیل سے ضمانت مل گئی ہے، اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بنگلہ دیشی حکومت پر زور ڈالا ہے کہ وہ نہتے مخالفین کو، ناقدین کو جیلوں سے رہا کرے، ان پر تشدد بند کر دے۔ ساتھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بنگلہ دیش کے اور بھارت کے تعلقات بھی متاثر ہیں، بالخصوص بارڈر پر روزانہ کی بنیاد پر لڑائی ہو رہی ہے اور بھارت بنگالی شہریوں کو بارڈر پر قتل کر رہا ہے۔ آگے بڑھے جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین سعودی عرب سے ہے۔ رات گئے ایک مرتبہ پھر سعودی عرب پر ڈرون حملے کیے
گئے ہیں جو سعودی عرب کے خمیس مشیط نامی علاقے میں ہوئے ہیں، جس میں حوثیوں کا دعویٰ ہے کہ متعدد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے اور کامیابی ملی ہے، لیکن سعودی اتحاد کا دعویٰ ہے کہ جو آنے والا ڈرون اور بیلسٹک میزائل تھے انہیں فضا میں تباہ کر دیا گیا ہے۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب نے اقوام متحدہ پر پریشر ڈالا ہے کہ یمن سے حوثیوں کے حملے رکوائے جائیں اور سعودی عرب کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ ساتھ ساتھ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے خفیہ طور پر جو ملاقاتیں ہیں حوثیوں کے ساتھ وہ جاری ہیں۔ عمان کے اندر حوثیوں کے لیڈروں کے ساتھ امریکی مندوبین نے ملاقاتیں کی ہیں اور یمن جنگ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس حوالے سے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ یمن جنگ کے حوالے سے سعودی عرب کے ساتھ ڈبل گیم کر رہا ہے اور حوثیوں کو خفیہ طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے۔ ابھی 2 روز پہلے جو امریکہ کی جانب سے حوثیوں کے 2 بڑے لیڈروں پر پابندیاں عائد کی گئیں وہ بھی محض ڈرامہ ہیں، لہٰذا سعودی عرب کو پاکستان اور ترکی کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے چاہیے تاکہ امریکہ سعودی عرب کے خلاف کوئی نئی جنگ شروع نہ کر سکے اور سعودی عرب کو اس حوالے سے دفاعی طور پر نقصان نہ پہنچ سکے۔ آگے بڑھتے کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام عراق، ایران اور اسی طرح سے الجزائر سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ عین الاسد جو فوجی اڈہ ہے عراق کے اندر، جہاں پر گزشتہ دنوں 10 راکٹ حملے کیے گئے تھے، امریکہ نے الزام عائد کیا ہے کہ یہ راکٹ حملے ایران نے کروائے ہیں، لہٰذا ایران کے خلاف اس کا سخت رد عمل آنے والے دنوں میں دیا جائے گا۔ لیکن ایران نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف الزام لگا کر اگر عراق کی سرزمین سے امریکہ نے حملہ کیا تو بھرپور نتائج بھگتنے کے لیے امریکہ کو تیار رہنا چاہیے۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل بھی الزام عائد کر رہا ہے کہ ایران ان کے بحری جہازوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور امریکہ کا بھی الزام ہے کہ ان کے فوجی اڈوں پر ایران راکٹ حملے کر رہا ہے، اور اس طرح ان دونوں ملکوں کی ایران کے ساتھ بڑی جنگ کی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ لیکن جو صحیح ایکسپرٹس اور اینالسٹ ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بیک ڈور ان کے درمیان اچھے تعلقات ہیں اور محض دنیا کو دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے اور دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کے بیانات داغے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ الجزائر اور فرانس کے درمیان استعماری دور میں ہونے والی جو جھڑپیں یا لڑائیاں تھیں ان میں حالات یا جو سفارتی جنگ ہے وہ تیز ہو چکی ہے۔ الجزائر کا مطالبہ ہے کہ فرانس نے جو ان کے ملک پر قبضہ کیا تھا اس حوالے سے معافی مانگی جائے، کیونکہ قتل عام ہوا تھا، نہتے الجزائر کے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، یہاں تک کہ ان کے مشہور لیڈر کو بھی 1953 کے اندر قتل کیا تھا فرانس نے۔ اس حوالے سے پریشر تھا فرانس پر۔ فرانس ہمیشہ سے یہ رد کرتا رہا ہے کہ انہوں نے الجزائر کے مشہور لیڈر کو 1953 میں قتل نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خودکشی کی تھی۔ اب ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ تقریباً 70 سال کے بعد فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں، فرانس کے فوجیوں نے الجزائر کے مشہور لیڈر کو اور ان کے حکمران کو قتل کیا تھا اور اس کا معاوضہ بھی ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں الجزائر کے مسلمانوں کو قتل کر کے ان کی ہڈیاں تک یا ان کے باڈیز کو فرانس لے کر جایا گیا تھا، جسے آج بھی میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے، اور وہ ان کی ہڈیاں تھیں جو الجزائر کے لوگوں کی فرانس لے کر گیا تھا، انہیں واپس بھی گزشتہ کچھ مہینے پہلے کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ الجزائر کی جانب سے فرانس پر اب بھی پریشر ہے کہ وہ دنیا کے سامنے معافی مانگے کہ ظلم اور قتل عام الجزائر میں فرانس نے ڈھایا تھا۔ ناظرین، نہ صرف فرانس بلکہ دنیا کے دیگر استعماری دہشت گرد، چاہے وہ برطانیہ ہو یا یورپ کے دیگر ممالک ہوں، وہ مسلمان ملکوں میں اسی طرح کی درندگی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔ آگے بڑھے تو جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین امریکہ اور چائنا کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ چائنا ان کے لیے انتہائی ٹف ملک ہے اور ان کی جو فورن پالیسیز ہیں ان میں چائنا سب سے اہم ہے اور اس کے خلاف امریکہ سخت سے سخت پالیسیاں ضرور بنائے گا۔ ساتھ ناظرین، امریکہ سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ کیپٹل ہل کے اندر کانگریس کا ہونے والا آج کا سیشن منسوخ کر دیا گیا ہے۔ آج 4 مارچ کو اطلاعات یہ تھیں کہ ایک مرتبہ پھر ٹرمپ کے حامی حملہ کر سکتے ہیں کانگریس کی بلڈنگ پر، کیونکہ جو وائٹ سپرمیسی کے حامل ٹرمپ کے فالوورز ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ اب بھی صدر ہیں اور جو بائیڈن غیر قانونی صدر ہیں انہیں ہٹنا چاہیے۔ اس حوالے سے امریکہ کے اندر جو خفیہ انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہیں ان کو بھی بڑھا دیا گیا ہے، جبکہ ہانگ کانگ سے
سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ چائنا ہانگ کانگ کے حوالے سے نئے قوانین لانے جا رہا ہے تاکہ بیرون ممالک کے اثر و رسوخ کو کم کیا جائے، لیکن یورپ اور امریکہ کی جانب سے چائنا پر تنقید کی گئی ہے کہ ہانگ کانگ کے خلاف ہے، وہاں پر جمہوریت کے خلاف ہے، متنازع قوانین بنانے سے چائنا باز رہے۔ چند دن پہلے ہانگ کانگ کے اندر 47 سے چائنا مخالف لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ سویڈن سے اور وینزویلا سے ہے۔ ناظرین، سویڈن کے اندر ایک مسلح شخص نے حملہ کر کے 8 شہریوں کو زخمی کر دیا ہے، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ سویڈن حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کا حملہ ہے، اس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ جانتے ہیں یورپ کے اندر مسلمانوں کے خلاف اسلاموفوبیا ہے، جو سفید فام دہشت گرد ہیں، عیسائی دہشت گرد، وہ نہتے شہریوں پر حملے کر رہے ہیں۔ جبکہ وینزویلا سے خبر ہے، اپوزیشن کے لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ صدر نکولس میدورو وہ امریکی پابندیوں کے باوجود غیر قانونی طور پر گولڈ کی، سونے کی تجارت میں ملوث پائے گئے ہیں۔ مالی اور UAE جیسے ممالک کے ذریعے سے دنیا کے اندر انہوں نے $1.5 ارب سے زائد کا گولڈ فروخت کیا ہے، لہٰذا امریکہ اور عالمی برادری اس حوالے سے تفتیش کرے اور UAE اور مالی جیسے ملکوں پر پریشر ڈالے کہ وہ وینزویلا کے ساتھ خفیہ طور پر اس طرح کی ڈیل کیوں کر رہے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔